बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। बात मैं करना चाहता हूँ ये वही सूरत हुजरात की आयत से ही बात शुरू करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने जो पिछले दिनों बात की थी वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। वो जो उन्होंने जो आयत कोट की थी वो 6 नंबर आयत है इस सूरत की। ये सूरत बड़ी ज़बरदस्त है। ये हमारे निजी जो मामलात हैं उनको एड्रेस करती है। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने बड़े अंदाज में फरमाया, वईद भी फरमाई और समझाया और बताया है। इसकी टोटल 18 आयात हैं। सिर्फ ज़रूर इसको मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको ज़रूर आप पढ़ें तर्जमे के साथ। वैसे पढ़ें बिस्मिल्लाह, लेकिन तर्जमे के साथ समझ के पढ़ें। सिर्फ 18 आयात हैं इसकी। तो उन्होंने 6 नंबर आयत अपने मतलब की जो थी अपने टॉपिक के मुताबिक वो उन्होंने दोहराई पढ़ी। ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासक है, फासक नहीं लफ्ज़, ख़बर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को इज़ा पहुँचा दो फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ। बड़ी खूबसूरत आयत है। बड़ी अच्छी बात की गई है कि बहुत ही मतलब किसी किस्म की आपको पशेमानी ना हो, आप ऐसा अमल ना कर बैठें कि आपको बाद में पछताना पड़े। इसमें ये ऐसी बात निकलती। फिर कोई भी खबर दे, यहाँ तो फासक की बात है। कोई भी खबर आए आपके पास, आपको कुछ कहे तो आप उसकी तहकीक कर लिया करें। ये कोई बंदा आकर कहता है ये फलां बंदा आपको ये कह रहा है, तो उसकी भी तहकीक कर लें कि वो बंदा ऐसा कह रहा है या नहीं कह रहा। जो कहने वाला दरमियान में वो फसाद डाल रहा है, यानी कि एक तरह से ये गीबत से भी रोक रही है। और इस आयत में वाज़ेह तौर पर गीबत से भी मना किया गया है। इसको मुर्दा भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गई है कि क्या पसंद करेंगे। मतलब बहुत ही ये प्यारी सूरत है और आपस के मामलात को शायद सुलझाए रखने के लिए, संवारने के लिए इसको तर्जमे के साथ आप ज़रूर पढ़ लें। तो हमारे बादशाह सलामत ने ये आयत अपने डिजिटल दहशत गर्दों के बारे में, बस अजीब सी बात है क्योंकि बादशाह हैं जो उनका दिल चाहे कह सकते हैं अंडा दे बच्चा दे, कि वही काम खुद करते हैं तो वो दहशत गर्दी नहीं है। जो दो मुखालफ करते हैं वो दहशत गर्दी, कि उसको कह देना है, कहना ही है ना, मर्ज़ी है हमारी, जिस तरह चाहे हम कह दें। हाँ, जो चाहे आप तुम्हारा हुस्न करिश्मा साज करे। अक्ल खिरद का नाम जनू, जनू का नाम खिरद रख दिया। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, तो वही काम खुद करना। तो खैर, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये 6 नंबर सूरत है। आप देखें इसकी जो 12 नंबर इसी की, हाँ जी, 12 नंबर जो आयत है वो है कि ए ईमान वालो, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह है आगे, और भेद ना टटोला करो, तजस्सुस ना किया करो। ला तजस्ससु, तजस्सुस जासूसी ना किया करो। मैं ये जो रवैया है मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत की मर्ज़ी है ना, जो चाहे कह दें। वो उन्होंने 6 नंबर आयत ले ली, वही सूरत उसकी 12 नंबर आयत ये कह रही है कि आप तजस्सुस ना किया करें, ऐब ना, दूसरों के ऐब ना टटोला करें, जासूसी ना किया करें। तो क्या कर रहे हैं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, जब ये जैसे कहते हैं पिट उठे, चीख उठे बेचारे कि क्या है ये क्या ये कुरान की आयत नहीं कह रही हैं। वो उसकी तरफ नहीं जाना। तो वो उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, जो अब मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी होती है, उसकी फिल्में बनाने तक आप पहुंच गए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। इसके ये जासूसी, ये क्या दुश्मन की जासूसी करना तो ठीक है। फिर वही बात क्या कह नहीं सकते, डरते हैं, हम कमज़ोर हैं। आप बहुत ताकतवर हैं, जो चाहें आप कह दें। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, कुरान है ये। आप कुरान तो सबका मुश्तरक है, सारे मुसलमानों का, बल्कि पूरे इंसानों का। ये पूरे इंसानों के लिए किताब है। इस पर कोई मुसलमानों को कब्ज़ा नहीं है। हमने इस पर ईमान ले आए तो ठीक है, जैसा भी है हमारा ईमान। ये इसको कोई भी यहूदी पढ़ सकता है, ईसाई पढ़ सकता है, हिंदू पढ़ सकता है। जो चाहे हदायत हासिल करना चाहे तो क्यों नहीं खोल सकता है, इसको पढ़ सकता है। ऐसे कर उन्होंने की है, ऐसे हदायत हासिल की है, तहकीक की है। तो बस मैं ये बात सामने रखना चाहता। असल मौजू की तरफ मैं आता हूँ कि उन्होंने 6 नंबर आयत का हवाला दिया, बिल्कुल दुरुस्त हवाला दिया जो दिया, लेकिन वो अपनी जो 12 नंबर आयत में बात है उसका अमली तौर पर उसकी नफ़ी कर रहे हैं और कर दी है।
بالکل دو ٹوک طریقے سے، اور بھی بہت کچھ ہے، لوگوں کو لاپتہ کر دینا، اور یہ کاروبار تباہ کر دینا، گھر کسی کا گرا دینا، چادر و چار دیواری کا تقدس کو پمال پمال کر دینا، یہ سب کچھ، اور بھی بہت کچھ، لوگوں کے کپڑے، عورتوں کے کپڑے پھاڑنا، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہیں، یہ اس کے بارے میں کوئی آیات نہیں ہمیں یاد، حافظ صاحب کو کوئی آیات کا نہیں پتہ قرآن کا، ویسے تو ہر بات میں وہ قرآن یاد اچھی بات ہے، ہمیں جو بھی بات کرنی چاہیے قرآن کو بیس بنانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں بنانا چاہیے، مطلب کی بات نہیں، من پسندی کی بات نہیں کہ جو پسند ہے وہ بیان کر دی، دوسری پر عمل ہی نہیں، اس کو دیکھنا ہی نہیں، مطلب کہ کتنی دور سے یہ ایت ہے، اگر حافظ ہیں تو آپ کو یہ بیس ایت کا بھی ضرور پتہ ہوگا، لا تجسسوا والی کا، تو اس کی طرف نہیں آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایسے رویے کو جو ہمارا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک تو وہ پوری بات اس طرح ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی 208 نمبر ایت ہے، بڑی واضح ہے، یہ بھی اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بڑی واضح آیت ہے، وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات کرتا ہے، یہ پک اینڈ چوز کی بات نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا، وہ کہتا پورے داخل ہو جائیں، جو چیز پسند ہے وہ بیان کر دی، اس کو اپنے انداز میں ٹوسٹ دے کر، جیسے بھی دل چاہا اس کو موضوع بنا کر بیان کر دیا، حالانکہ وہی کام خود کرتے ہیں، دوسروں کو کہہ دیا، اور لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، پورے کے پورے دین میں، اسلام میں آپ داخل ہو جائیں، آپ کے سینے میں جو بھی الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں نور ہوتا ہے، اور دل دماغ میں بھی نور ہے، اور مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی چلیں، تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، ایک تو یہ بات ہوگی، پک اینڈ چوز والی بات اس کی نفی کرتا ہے، اور صرف نفی نہیں کرتا، اب آگے نفی کے ساتھ ساتھ وہ اس کا انجام بھی بتاتا ہے، اگر تم ایسا کرو گے یا کرتے ہو تو پھر تمہارا کیا انجام ہے، تو وہ یہ سورۃ بقرہ کی ہی آیت ہے، اور 85 نمبر آیت ہے، جو میں اصل جس کی طرف جانا چاہتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میری اصل بات ہے، یہ سورۃ بقرہ کی 85 نمبر آیت، یہ ہمارا مجموعی طور پر سب کا ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارے مولویوں کا، علماء کرام کا، جو علماء کرام ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، جو وہ یہی کرتے ہیں، ایک آیت پڑھی اپنے موضوع کی، اور آگے پھر روایات کے ڈھیر لگا دیے، اور بات کو چل دیا، اور جو عام مولوی ہیں مسجدوں والے، وہ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، شاید کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی آیت پڑھ دی، آگے پھر قصے کہانیاں اور واقعات بیان کرنے شروع کر دیے، اور ایسا کام اپنی بات کو پورا کر دیا، اور تمام مسلک والے لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے مسلک کی تائید کی جو ہیں وہ چیز پکڑ لی، اس کو بیان کر دیا، دوسری چیز کو چھوڑ دیا، تو پک اینڈ چوز ہمارے ہر ایک کرتا ہے، یہ المیہ ہے، میں اس کی سزا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا مقرر کی ہوئی ہے، یہ جو بات ہے، پہلے تو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کہ پورے کے پورے آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایسا نہیں، کچھ چیز مان لی، جو دل کو اچھی لگی وہ مان لی، جو نہ لگی یا پسند نہ آئی یا اس کو چھوڑ دیا، اپنے جب جو مفادات پر زد آئی تو اس کو چھوڑ دیا، وہ نہ مانی، جو پسند آئی وہ کر لی، تو یہ غلط بات ہے، یہ اسلام کے قرآن کے جو مزاج ہے اس کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، سیدھی آیت ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جو، جس کی طرح میں اشارہ کیا، میں پڑھ کے آپ کو ترجمہ اس کا بتاتا ہوں، بقرہ کی 85 نمبر، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان پیچھے اس آیت میں 85 نمبر میں، یہ یہودیوں کے لیے، ظاہر ہے جو یہودیوں کے لیے بیان ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے، کہ تم یہودیوں والے کام نہ کرو، تم یہودیوں والے کام نہ کرنا، وہ کریں گے تو وہ ان کے لیے بھی ایسی سزا ہے، اگر تم کرو گے وہی یہودیوں والے کام تو تمہارے لیے بھی وہی سزا، بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو کر یہودیوں والے کام کرو، تو میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، ویسے تو لا تجسسوا کا انکار تو نہیں کرتے، عملی طور پر ہو رہا ہے انکار، جاسوسی ہو رہی ہے ساری اپنے مسلمان بھائیوں کی، ججوں کی، دوگوں کی، اور پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کفر کرتے ہو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی
دیکھیں یہ سزا، اس کی سزا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ ہے جی اس آیت کا مفہوم۔ یہ میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میرے بھائیوں، ہم اپنے مجموعی اجتماعی ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی میں بات اصل میں کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا سب کا رویہ ہی ایسا ہے، پک اینڈ چوز، پسند کی آیات لے لی، اور سارے کو نہیں لینا، سارے کو نہیں دیکھنا، سارا دیکھیں، ساری آیات کو دیکھیں آپ، تو پھر اس پر عمل کی بات کریں۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے پسند کی آیت لی دوسروں پر، اس کو دوسرے ہی مسلمان بھائیوں پر اس کو تھوپ دیا ہیں، خود بھی وہی کرتے ہیں، ہم اپنا پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہی کام کر رہا، لیکن اب جب وہ بات ان کی نہیں وزن ہوتا، عوام نہیں مانتی، پذیرائی اس میں نہیں ہوتی، منطق نہیں ہوتی، لوگ نہیں مانتے اس کو، تو پھر یہ تو خیر مطلب ظاہر ہے طاقت ہے نا، طاقت ہے، طاقت کے ذریعے منوانا ہے، ہم نے بادشاہ ہے جو چاہے کہہ دے، پھر اس کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں نے بتا دی ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ کا، اس بیہیویئر کا جو سب کا ہے، جو بادشاہ سلامت کا بھی ہے، انہوں نے ثابت کیا، اور باقی سب کا بھی ہے، تو اس کی سزا بھی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ وہ قرآن کی یہ بیان کردہ چیز قانون ہے، قانون ہے میرے بھائیوں۔ بائیں طرف ہم نہیں چلیں گے تو چلان کرے گی پولیس والا ہمارا، ہم شرع توڑیں گے تو ہوگا، تو وہ قانون تو نہیں توڑتے اس کے ڈر سے، تو یہ قانون کیوں توڑتے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا ہمیں، اس لیے کرتے ہیں نا، اور اب جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اس کا قانون یہ ہماری ریاست نے، جو بائیں طرف چلنے والا قانون ریاست نے نافذ کرنا ہے، یہ طاقت ہے پیچھے، تو اس قانون کے پیچھے وہ طاقت ہے جس کو لمحہ بھر نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو اس کی وہ بتا رہا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، رسوائی، دنیا میں رسوائی، قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ تو میرے بھائیوں یہ آپ خود دیکھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ تو میں نے تو آپ کے سامنے یہ چیز بس ایک رکھنی تھی، اور یہ بڑی مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ جب پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے، قرآن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، پورے ہماری رسوائی کا سبب، یہ میرا آپ عنوان سمجھیں کہ ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے، ہماری ذلت کا سبب کیا ہے۔ ہم عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہر تیسرا بندہ عمرے پہ جا رہا ہے، خرچ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ، کیا نہیں کر رہے ہم؟ جتنی ہماری تعداد بڑھ گئی ہے پہلوں سے، تو ہم وہ اعمال تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ پہلے تھے تھوڑے لوگ تھے، جتنا بھی وہ عمل تھوڑا کرتے تھے وہ تھوڑا عمل تھا۔ ہمارے نوافل کو گنتی کرنا چاہیں تو بے شمار، تسبیحات کی گنتی کرنا چاہیں تو بے شمار، لیکن خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی بات کیا ہے؟ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا، من پسند آیات کو نہیں لینا، ساریوں کو لینا ہے اور ساریوں پر ایک طرح سے عمل کرنا ہے۔ تو میں بس یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ اب ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب اور بھی بہت سارے ہوں گے ہمارے زوال کے سبب، لیکن ان میں سے یہ قرآن جو بیان فرما رہا ہے ایک، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ ایسا، یہ رویہ جو ہے، کچھ پر ایمان لانا، کچھ کا کفر کا انکار کرنا، عملی طور پر انکار کرنا، تو اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں سخت عذاب کی مار۔ بس میرے بھائیوں شکریہ، آپ نے میری بات سنی بڑی دیر کے بعد۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بات پسند آیا کرے تو آپ آگے شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، کو کمنٹس کر دیا کریں، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔